औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमने मीराज की नज़्म शिकस्त की आवाज़ शुरू कर रखी है। इब्तिदाई 5 अशार हम पढ़ चुके हैं, छठा शेर शुरू करने चले हैं। यहाँ ये पहलू ज़हन में रहे कि इब्तिदाई 5 अशार में शायर ने अपने दिल की आवाज़ को उजागर करने की कोशिश की है, यही बताने की कोशिश की उनके दिल में क्या क्या बुलंद ख्यालात जन्म देते हैं। अब वो ख्यालात अमली शक्ल इख्तियार करते हैं या नहीं, इसका इजहार वो अगले अशार में करते हैं कि जहाँ ऊपर वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि कायनात की तस्खीर होनी चाहिए, और ये कि कल्ब समुंदर में नए जहानों की तस्खीर हो, पहाड़ों की आगोश में क्या है उसको हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, और ये कि कायनात पर किस तरह से इंसान हावी हो सकता है। ये तमाम उनकी ख्वाहिशात हैं। अब इनको अमली जामा किस तरह पहनाया जा सकता है, या अमली जामा पहनाने के लिए पूरी कौम को क्या काविशें करना चाहिए, तो उस हवाले से आगे बात चलती है। शेर नंबर 5 देखिएगा, पेज नंबर 204। मगर ऊंचे इरादे हैं तो क्या ऊंचे इरादों को समझने का नहीं एहसास हासिल सीधे साधु को, कि अगरचे मेरे इरादे बुलंद हैं और मैं इस मुआशरे में, इस ज़मीन पर, इस मुल्क में तब्दीली की ख्वाहिश रखता हूँ कि पूरी इंसानी मुआशरती ज़िंदगी में इनकलाब आफरी तब्दीलियाँ आ जाएँ, हर इंसान तरक्की की शाहरा पर गामज़न हो, अमन सुकून उसका मुकद्दर हो, तबकाती तकसीम से बालातर मुआशरती इंसाफ हो, जहाँ पर तमाम इस्तेहसाली कुव्वतें जो है, जुल्म बर्पा करने वाली कुव्वतें जितनी भी हैं, वो शिकस्त से हमकरार हों, इंसान और इंसानियत सुरखरू ठहरें। ये एक ख्वाब है। मगर बयान क्या करते हैं, मगर ऊंचे इरादे तो क्या ऊंचे इरादों को, कि अगर मेरे इरादे इस कदर बुलंद हैं तो क्या इन इरादों को समझने का नहीं एहसास हासिल सीधे साधे लोगों को। इरादों की बुलंदी तो है और इरादों की बुलंदी तो होनी चाहिए, लेकिन क्या इरादों की ये बुलंदी मेरे अतराफ़ में बसने वाले लोग जो हैं वो इससे आगाह हैं? क्या वो जानते हैं कि कौमी तरक्की क्यों कर हो सकती है, क्यों कर सहराओं की वुसअतों पर काबू पाया जा सकता है, क्यों कर आसमान की वुसअतों तक रसाई पाई जा सकती है, क्यों कर कल्ब समुंदर में गोताज़न हुआ जा सकता है, क्यों कर पहाड़ों की कोख से ज़िंदगी की जुस्तजू की जा सकती है। तो यहाँ पर मुझे अपने अतराफ़ में ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो ऊंचे इरादों के साथ चलने की सकत रखते हो। हमारे यहाँ अमूमी रवैया है कि इंसान तनासानी की तरफ जो है वो अपनी ज़िंदगी को माइल किए रखता है, और जुस्तजू और मुश्किलात की तरफ जाते हुए एक घबराहट होती है, या इंसान बेशुमार जवाज़ अपना लेता है कि मेरी ज़िंदगी में नाकामियों की वजूहात में वजह यह है कि किस्मत ने यावरी नहीं की, या हालात मुवाफिक नहीं थे, मुझ पर ज़िम्मेदारियाँ बहुत थी, इम्तहान में पास क्यों नहीं हो सके, मैं बीमार था, और या मुझे जो है वो अच्छी कोचिंग नहीं मिली। तो ये सब जवाज़ हैं। जिन लोगों के इरादों में पुख्तगी होती है और वो बुलंद इरादा रखते हैं, वो हर मुश्किल पर काबू पाने के लिए मेहनत अमल का रास्ता इस तरह से अपनाते हैं कि हर मुश्किल, हर जो राह की रुकावट है उनके रास्ते से हटती चली जाए और कामयाबी उनका मुकद्दर होती है। उसी पैराए में यहाँ पर है कि काश मेरे अतराफ़ में बसने वाले लोग जो सादगी से ज़िंदगी बसर करते हैं, और कह लीजिए कि जैसे भी हालात उस पर इत्तफाक ये बैठे हैं, इस तरह कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए जुस्तजू का रास्ता अपनाना पड़ता है। और अगर मेरे अतराफ़ में बसने वाले लोग मेरे साथ मेहनत अमल और जुस्तजू की राह पर चलें तो फिर कामयाबी मुमकिन है। अगला शेर देखिएगा, जहाँ में सीधे साधे आदमी कसरत से बसते हैं, है महदूद उनकी हिम्मत
اور محدود ان کے راستے ہیں۔ بنیادی جو مفہوم ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اب یہاں پر جو سیدھے سادے آدمی کی گزر بسران کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سادگی اختیار کیے ہوئے ہیں، بلکہ اس کا بنیادی مفہوم یہ ہونا چاہیے کہ شعوری طور پر جو کوشش کاوش کرنی چاہیے وہ اس سے محروم ہے، کیونکہ ہمت والے لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ وہ قوم کامیابی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے جو تحقیق و جستجو کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اگر میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں کہ سر سید احمد خان اور اکبر الہٰبادی ہم عصر ہیں، ایک زمانے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سر سید احمد خان جو ہے وہ تعلیم پر زور تو دیتے ہیں، اور بالخصوص انگریزی تعلیم کے اوپر، کہ اس سے مسلمان ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے، لیکن اکبر الہٰبادی یہاں پر تھوڑا سا نقطہ نظر بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جدید تعلیم تو حاصل کرو، لیکن بالخصوص نئی سائنسی اور فنی تعلیم کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ جس سبب اقوام ترقی کر رہی ہیں وہ فن، ہنر اور تعلیم کے سبب ہے۔ صرف اور صرف جو ہے آپ ڈگری لے کر جو ہے وہ کامیابی کی منزل اگر طے کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو جدید علوم کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گی۔ آج بھی دیکھ لیجئے دنیا میں کئی ایک ایسے ممالک ہیں جہاں یہ یونیورسٹیز ہیں جہاں پر مسلمانوں اور بالخصوص پاکستانیوں کے لیے کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جن میں وہ داخلہ نہیں لے سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے اغیار کے ذہن میں یہ سوچ غالب ہے یا خوف غالب ہے کہ اگر مسلمان تحقیق و جستجو کی راہ پر چل نکلے تو انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہی بات یہاں پر ہے کہ یہ سیدھے سادے آدمی جو ہے یہ کیا ہے جی، یہ محدود ہمت رکھتے ہیں، جستجو سے دور ہے، تحقیق سے جستجو دور ہے، فن سے دور ہے۔ تو فن سے دوری، تہذیب جو تحقیق سے دوری جو ہے وہ ان کو کامیابیوں کے راستوں پر گامزن نہیں ہونے دیتی۔ تو اس کے لیے کیا ہے جی کہ انسان کے دل میں ایک آگے بڑھنے کی لگن ہونی چاہیے، آگے بڑھنے کی جستجو ہونی چاہیے۔ جو روایتی تعلیم ہے اس سے وہ اس کا زمانہ چلا گیا، اب آپ کو جو ہے وہ تجربات کی دنیا میں یا تجربات کی بھٹی میں جو ہے نا جی کندن بننا ہے، تو اس کے لیے محنت و عمل اور ہمت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ گھسے پٹے مربجہ راستوں پر جو ہے وہ آپ کو چلنے سے گریز کرنا ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی لوگ کامیابی کی راہ پر گامزن ہیں وہ ہمت والے لوگ ہیں، جستجو والے لوگ ہیں، آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، اور جو لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کامیابی ان کا مقدر نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ آگے دیکھیے گی، تمدن اور تہذیبوں نے پھندا ان پہ ڈالا ہے، وہ کہتے کہ ہونا ہے وہی جو ہونے والا ہے۔ تمدن اور تہذیبوں نے پھندا ان پہ ڈالا ہے، کن لوگوں پر؟ جن کے ارادوں میں پختگی نہیں ہے، جن کے ہاں ہمت کے راستے محدود ہیں اور مسدود ہیں۔ وہ لوگ کیا ہوا جی، اپنی روایات، اپنی تہذیب و تمدن، اپنے رواج سے قطع تعلق ہونے پر آمادہ نہیں ہے، چاہے وہ روایات ترقی کی راہ پر گامزن ہونے میں بڑی رکاوٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس سے جو ہے وہ ہٹے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہے وہی جو ہونے والا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہی کچھ ہونا ہے جو ہونے والا ہے، یعنی کہ تقدیر میں جو لکھ دیا گیا وہ ہوگا۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ ہم تدبیر اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔
اللہ پاک نے یا ہمارے دین کی تعلیمات میں کہیں جمود نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں محنت، جستجو، لگن اور آگے بڑھنے کے رویوں کی تقویت کی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی محنت کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ یہ ایک ایمان، جزو ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہے وہی جو ہونے والا ہے، کہ آپ یہ سوچ لیں کہ جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ وہ اسی طور ہوگا جس طرح تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، تو ایسے زندگی بسر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ پاک نے انسان کی تقدیر، بہت سے معاملات انسان کے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور محنت و جستجو اس میں سے ایک عام پہلو ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی شاعر یوں کہہ لیجیے کہ ایک طرح سے یہ ترغیب دیتے نظر آتے ہیں کہ اگر آپ کو کامیابی کی راہ پر گامزن ہونا ہے تو وہ تہذیب، وہ رواج، وہ روایات جو انسان کی زندگی میں جمود، ٹھہراؤ اور سکون کی بات کرتے ہوں، ان سے لا تعلق ہونا چاہیے، ان سے قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اقبال جیسا شاعر سکون و ثبات کو موت کے مترادف ٹھہراتے ہیں کہ جس زندگی میں سکون آ جائے اور اگلی منزل کی جستجو نہ رہے، وہ زندگی موت کے مترادف ہے۔ مقصد یہ کہنے کا یہ ہوا کہ انسان کی سرشت میں، انسان کی فطرت میں ایک کہہ لیجئے کہ وہ جیسے پارے کے اندر ایک تھرل ہوتی ہے نا، وہ کیفیت ہے، سیماب کی طرح، پارے کی طرح اس کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب ہے۔ یہ بے چینی اور اضطراب اسے زندگی کی راہوں میں کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں جو ہے وہ تہذیب و تمدن کا، روایات کا پھندا آئے گا تو پھر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہونا ہے وہی جو ہونے والا ہے، وہ لوگ جو محنت سے گھبراتے ہیں، تو ان کو جان لینا چاہیے کہ پھر جو ہونا ہے وہی ہوگا۔ سے مراد کیا ہوئی کہ زندگی آپ کو یا وقت آپ کو جو تہذیبوں کا جو کہہ لیجیے کہ انسانی زندگی کے دھارے ہیں، اس سے آپ کو دوپرے پھینک دے گا، کیونکہ انسانی زندگی کا بھی یہی رویہ ہے اور اللہ پاک بھی محنت کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس طرف خاص طور پر ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے محنت و جستجو کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تسلسل چل رہا ہے محنت کی طرف۔ اگلا شعر دیکھیے گا، بدل کر کیا کریں گے ہم طریقے آج قدرت کے، بدل کر کیا کریں گے ہم طریقے آج قدرت کے، ہمارے دامنوں پر ہاتھ کل ہوں گے مشیت کے۔ کہ جی اس شعر میں بھی ایک افسوس کا پہلو ہمیں سامنے دکھائی دیتا ہے کہ شاعر جب آگے بڑھنے کی اور ترقی کی بات کرتا ہے تو کیا جواب آ رہا ہے جی کہ بدل کر کیا کریں گے ہم طریقے آج قدرت کی، کہ قدرت نے ہمارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے اس سے سرے منہ انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان محنت کرے اس کی تقدیر نہ بدلے؟ آپ محنت کیجئے، آپ تدبیر اختیار کیجئے، نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دیجئے، اللہ پاک اس میں اجر دے گا۔ دعا کیجئے، دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، یہ بات طے ہے، لیکن دعا کے ساتھ تدبیر، عمل، محنت یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طور زندگی میں تبدیلیاں جو ہے نا جی، وہ زندگی میں تبدیلیاں نمودار ہوتی ہیں۔ اگر کہ ہمارے دامنوں پر کل ہوں گے مشیت، کہ جی مشیت کیا ہے جی؟ اللہ کی مرضی ہے کہ ہمارے دامن پر جو ہے وہ کیا ہوگا جی، یعنی کہ ہم پر جو ہے اللہ کی مرضی غالب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی غالب ہے، لیکن اللہ پاک ساتھ محنت کی بات بھی تو کرتے ہیں۔ اس کی مثال اگر آپ یوں کیجئے کہ آج تک
آپ کی زندگی میں، اور اگر تاریخ کا مطالعہ کیجیے آپ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں کیا وہ محض تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ ان کی تقدیر میں کامیابی ہوگی، لیکن محنت کا راستہ انہوں نے ضرور اختیار کیا۔ محنت کے راستے کو اختیار کیے بغیر کامیابی کی راہ پر کیوں کر گامزن ہوا جا سکتا ہے یا اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ تاریخ پاکستان یا تحریک پاکستان پر اگر نگاہ دوڑائیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا حصول بغیر محنت، جستجو اور قربانیوں کے ممکن تھا کہ بالکل بھی نہیں تھا؟ یقیناً ہمیں ایسی جو ہے وہ قیادت میسر آئی، قائد اعظم کی صورت، اقبال کی صورت، سر محمد شفیع کی صورت، اور اس طرح کے بے شمار جو ہے وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جو ہے محنت کا اور جستجو کا راستہ اختیار کیا، اور آج عرص پاکستان جو ہے ایک بڑی حقیقت کے طور آپ کے سامنے ہے۔ آج آپ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، تو کہ نیوکلیئر پاور کیسے بن گیا؟ یقیناً مشیت خداوندی تھی، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بندوں نے اس کے لیے کتنی تدبیر اور کتنی محنت اور کتنی تحقیق اختیار کی؟ میں نے جب گزشتہ دن بھی آپ سے بات کی تھی کہ جب انسان کو تسخیر کائنات کا منصب دے دیا گیا تو تسخیر کائنات جستجو کا دوسرا راستہ ہے نا۔ تسخیر کائنات کیا ہے؟ جستجو ہے۔ آپ آسمان کی وسعت تک پہنچتے کیسے پہنچیں گے؟ بغیر جستجو کے۔ آپ زمین کی پنہائیوں میں جاتے ہیں کیسے پہنچیں گے؟ آپ قلب سمندر کی پنہائیوں میں جو کہہ لیجیے کہ پنہائیوں میں جاتے ہیں وہ کیسے پہنچیں گے؟ پہاڑ کی اکوک سے آپ جو ہے اپنے لیے علم کی جستجو کرتے ہیں وہ کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب ہوا کہ وہاں پر جستجو اور تحقیق کا راستہ ہے، اور تحقیق اور جستجو کا راستہ مشیت خداوندی ہے، حکم خداوندی ہے۔ اللہ پاک نے جب کہہ دیا جستجو کرو تو پھر جستجو کرو، پھر محنت سے کیا گھبرانا؟ کہ محنت سے قطع تعلق کیا کرنا؟ محنت سے گریز زندگی سے گریز ہے، یہ جان لیجیے۔ محنت سے گریز زندگی سے گریز ہے، اور زندگی سے گریز موت کی دہلیز پر دستک دینا ہے۔ اگر آپ نے زندگی سے اپنا حق، میں اکثر آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے زندگی سے اپنا حق چھیننا ہے۔ آپ اپنا حق کیسے چھینا؟ یہ نہیں کہ آپ کسی کے حق کو غصب کر کے اپنا حق لیں، نہیں، اپنی محنت و جستجو سے کائنات کے اندر، اللہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے آپ کے لیے جو رزق مقدر کر دیا اس کے لیے محنت و جستجو کیجیے۔ کسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کہ زمین کی کوکھ سے گندم جو ہے وہ شکوفے پھوٹیں گی اور وہ جو ہے اسے بالیاں پکیں گی اور وہ اس کے گھر جو ہے وہ اناج پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، شب و روز کی محنت اس کی تقدیر بناتی ہے۔ یہ طے کر لیجیے، اگر آپ علم کے راستوں پر چل رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہوں، آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ایک کلاس کے اندر 40 اسٹوڈنٹ ہیں، اور 40 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو کوئی اے گریڈ لے رہا ہے، کوئی بی گریڈ لے رہا ہے، کوئی سی گریڈ لے رہا ہے، تو کیا علم کی جو منتقلی ہے اس میں جو ٹیچرز ہیں انہوں نے کوئی ناانصافی کی ہے یا کسی کو خاص علم سے استفادہ کرنے پر آمادہ کیا؟ ایسا نہیں ہوا۔ ایک حصول ہے، علم کا حصول، جو جتنا حاصل کرتا ہے اتنا اجر اس کو ملتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ میری بات سے نہ صرف جو ہے وہ اتفاق کریں گے بلکہ اپنے سوچ و فکر اور تدبر کے راستوں کو بھی جو ہے دریچوں کو بھی واہ کریں گے، کھولیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کامیابیاں کیوں کر مقدر ہو سکتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔